मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह को तो सब मानते हैं ना, जो भी मजहब को फॉलो करता है। इख्तलाफ आता है कुरान में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। ये कुरान को भी झूठा कहते हैं कि भाई अल्लाह की किताब नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या कहते हैं कि ये सच्चे नबी नहीं है। हम सिर्फ कुरान के नाम को देख लेते हैं और नबी के नाम को देख लेते हैं। इन दोनों नामों को देख के हमें पता चल जाएगा कि ये जो नाम है ना, ये इत्तिफाकी नाम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से सिलेक्शन है इन नामों की। देखें, कुरान मजीद जब नाजिल हुआ, पहली सूरत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसके बाद सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर, तो ये बिल्कुल इब्तदाई नाजिल होने वाला हिस्सा है। भाई बच्चों की शोर की आवाज़ आ रही है, इनको ज़रा खामोश कराएं। तो ये बिल्कुल इब्तदा में नाजिल हुआ है। सूरह मुज़म्मिल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की है, उस वक्त चंद 2-4 लोग होंगे जो सुनते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले उसको पढ़ते थे, ना कोई पढ़ने वाला और ना सुनने वाला। लेकिन उस किताब का नाम जो तजवीज़ किया गया, वरत्तिलिल क़ुरआना तरतीला, इस किताब को आप पढ़ें आराम से, इत्मीनान से, तजवीद के साथ। और इस किताब का नाम क्या है? अल कुरान। अभी अजीब नाम है भाई। कुरान का मतलब बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली है भाई, वही सुपरलेटिव डिग्री है, बहुत ज्यादा। तो जिसने कोई गैर मुस्लिम उस वक्त सुन लेता, कहते हैं एक आध बंदा पढ़ रहा है, 2-4 वो भी छुप छुपा के सुन रहे हैं, और नाम क्या रख रहे हो? थोड़ी बहुत नहीं, बेपनाह पढ़ी जाने वाली किताब को आप आराम आराम से पढ़ें, ठीक है ना। तो ये नाम रखा, ये इसकी अलामत थी कि ये उस जात ने नाम तजवीज़ किया है जो आलिमुल गैब है, जिसे पता है कि दुनिया में इतना ज्यादा इस उम्मी पे नाजिल होने वाली किताब को पढ़ा जाएगा कि इस किताब का 1000वां हिस्सा भी कोई किताब, 1000वां क्या, लाखवां हिस्सा भी नहीं पहुंच सकती। दुनिया में सबसे ज्यादा जो किताब छपती है कुरान, इसका तो वो, यानी ये तो जो किताबों के मुकाबले होते हैं ना दुनिया में, कि 30 लाख एडिशन छाया हुआ, 25 लाख एडिशन छाया हुआ, उन मुकाबलों में कुरान आता ही नहीं है, क्योंकि वो हर दफा हर किताब से कई गुना ज्यादा छपती है। वही पुलिस की बात करूंगा तो कोई नारा ना लगा देना, मैं कल बयान में करता पुलिस बुलाऊंगा, क्या नारा लगाना है क्या? तो इतनी ज्यादा छाया हो रही है ना। चंद साल पहले सऊदी अरब के एक आलिम है, शेख आइज अल करनी, वो अरबों के मौलाना तारिक जमील साहब हैं, यानी वहां मशहूर हैं कि सऊदी अरब के मौलाना तारिक जमील, ऐसा ही है ना मौलवी साहब। तो उनकी एक किताब 30 लाख एडिशन छाया हुआ उसका ना, 30 लाख छपी है, तो वो दुनिया में उसने रिकॉर्ड कायम किया है। लेकिन कुरान क्या 30 लाख की तादाद में छपता है भाई? यानी ये मुकाबले के लिए कुरान से कोई किताब, कोई मुकाबला है ही नहीं। यानी जब किताबों के मुकाबले होते हैं, इसमें कुरान शामिल नहीं किया जाता। अगर दुनिया में इसका मुकाबला शुरू हो जाए कि कौन सी किताब इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इस साल पढ़ी गई है, तो भाई इस साल अगर ये जैसे वो होता है ना मिस वर्ल्ड, इस दुनिया की कौन है हसीना, और मिस्टर वर्ल्ड दुनिया का कौन सबसे ज्यादा हैंडसम आदमी है, और दुनिया की कौन सबसे ज्यादा हसीना, तो हर साल चेंज होती है ना वो। पता है सबको, क्यों शर्मा रहे हो यार? तो मिस वर्ल्ड हर साल चेंज होती है, मेरा ख्याल है चेंज होती है, मुझे यकीनी पता नहीं है, या वही भी पुरानी वाली भी अगले दोबारा इंतखाबात में जीत जाती है, वो भी आपको नहीं पता। अब जिसको पता भी है ना, वो यूं कर रहा है, कहता कि मुझे ना, हर साल चेंज होना जरूरी है, या वो पुरानी वाली अगले, अगर वही सबसे हसीन अगले साल भी निकली, वो जरूरी नहीं है, लेकिन वो आ भी सकती है। चलो, तो अब अगर कुरान का मुकाबला किया जाए कि इस साल दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है, तो जवाब क्या आएगा? कुरान। भाई सन 2018 में दुनिया, पिछले साल यानी 2018 में वर्ल्ड रिकॉर्ड किस किताब ने कायम किया जो सबसे ज्यादा पढ़ी गई है? तो जवाब क्या आएगा?
قرآن. بھائی 2017 میں دنیا میں سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی گئی تھی؟ قرآن. 2016 میں کون سی پڑھی گئی تھی؟ قرآن. بھائی سن 1000 میں کون سی پڑھی گئی تھی؟ قرآن پڑھی گئی. ہر سال بلا مقابلہ کون جیتے گا؟ قرآن جیتے گا. اور یہ نام اس وقت رکھا جا رہا ہے جب قرآن پڑھنے والے بھی چھپ کے پڑھ رہے ہیں اور سننے والے بھی چھپ کے سن رہے ہیں. نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ قرآن. ہر سال بلا مقابلہ جیت رہی ہے. اچھا اگر کسی کتاب کا مقابلہ ہو جائے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کون سی کتاب سنی گئی ہے، پڑھی نہیں سنی کون سی کتاب گئی ہے، تو 2019 میں ورلڈ ریکارڈ کس کتاب نے قائم کیا ہے؟ قرآن نے. 2017 میں اب آپ بتاؤ کوئی مس ورلڈ ایسی ہو جو پیدائش سے لے کے موت تک ہر سال مس ورلڈ ہی بنتی رہے، تو وہ پھر انسان نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے نا، وہ خدا نے کوئی خلائی مخلوق زمین پہ بھیجی ہے جو عام انسانوں سے ہٹ کر ہے کہ کیا نہ اس کا حسن خراب ہو رہا ہے، نہ اس پہ کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نکل رہا ہے بھائی، نہ کوئی ڈسٹیمپر کو چینج کروانا پڑ رہا ہے. یہ کیسی مس ورلڈ ہے بھائی جو ہر دفعہ ہر سال وہی جیت رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا بھائی. اگر ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے جو زمین پہ نازل ہو گیا. تو یاد رکھو انسانوں کی لکھی بھی جو کتابیں ہوتی ہیں کسی سال ہٹ جاتی ہیں، اگلے سال وہ گر جاتی ہیں، پھر کبھی موقع آتا ہے تو ہٹ چلی جاتی ہیں، پھر سیاسی حالات چینج ہوتے ہیں تو نیچے چلی جاتی ہیں. تو یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے ساتھ یہ تغیرات ہمیشہ سے ہوئے ہوتے رہیں گے. لیکن قرآن جس کے لکھنے والے یعنی جو غیر مسلم تو کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رائٹر ہیں، جس کے لکھنے والے یونیورسٹی سے ایک لفظ نہیں پڑھا، کوئی ان کا استاذ نہیں، وما تخطہ بیمینک، ہاتھ سے کبھی الف با تا کی لکیر نہ کھینچی ہو، وہ کیسے رائٹر ہیں یار؟ ان کی کتاب 2019 میں بھی ہٹ گئی، 2018 میں بھی، 2017 میں بھی، 16 میں بھی، 15 میں بھی، 14 میں بھی. وہ 1200-1300 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. ہر سال بلا مقابلہ انعام جیتنے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے. اور اتنے ووٹوں سے جیتتی ہے کہ دوسرے کبھی اس کے قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. بھائی کوئی سیاستدان جیت گیا 1 لاکھ ووٹوں سے تو جو اپوزیشن میں ہوتا ہے کہہ رہے یار 1 لاکھ بندہ کسی طرح کاٹنے کی کوشش کرو نا، 1 لاکھ بندہ کسی طرح سے کاٹنے کی کوشش کرو، ادھر آ گئے تو چلو یار شاید دوبارہ ٹرائی مارتے ہیں. وہ بھائی یہ اس دفعہ 4 لاکھ ووٹوں سے جیتے ہیں تو بھی اپوزیشن کو ہوتا ہے یار 4 لاکھ بھی کوئی کچھ کر لیں گے. لیکن قرآن جتنے ووٹوں سے ہر سال جیتتا ہے نا، دوسری کوئی کتاب بندے کاٹنے کی کوشش کرتی نہیں ہے کہ یار تھوڑا سا قرآن جتنی پڑھی گئی ہے تو فلاں کتاب تھوڑا سا کوئی میڈیا پہ پروپیگنڈا کرو، کچھ کرو تاکہ یہ والی کتاب آ جائے. نہیں آتی. ان کو پتہ ہے بھائی یہ مقابلہ ایسا ہے اس میں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اگر میں یہ عرض کر رہا تھا سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ سنی جانے والی کتابوں کے مقابلے ہوں تو اس میں 2019 میں نمبر 1 قرآن، 2018 میں نمبر 1 قرآن، 2017 میں قرآن. اچھا اگر یہ مقابلہ ہو کہ کون سی کتاب ایسی ہے جس کو سب سے زیادہ ادب و احترام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور ادب و احترام فرض کر لیں کہ وہ ناپنے کا کوئی پیمانہ ہو ہے بھائی، کہ ہر کتاب کا کچھ تھوڑا بہت ادب ہوتا ہے نا. کچھ کتابیں لیٹ کے پڑھی جاتی ہیں، کچھ جو ہے وہ واش روم میں بھی لوگ پڑھ دیتے ہیں بیٹھ کے، رکھے ہوئے ہوتے ہیں اخبار رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں واش روم میں لوگ جاتے ہیں پڑھتے ہیں. بھائی ہنسنے کی کیا ہو، حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کا سفر نہیں ہوا کبھی؟ ہوا ہے. تو گورے نا ٹائم نہیں ضائع کرتے، وہ کہتے ہیں ٹائم بچاؤ ٹائم. وہ واش روم میں کسی کو قبض ہے تو کہہ رہے ہیں اخبار پڑھو یار یہاں بیٹھ کے، ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو. ہم کہتے ہیں ایسا ٹائم بچانا جس سے تہذیب کا بیڑا غرق ہو رہا ہو. یار یہ ٹائم ہمیں تو کوئی ایمرجنسی میں واش روم سے جتنا بھی پکار رہا ہوں ہم جواب بھی نہیں دیتے نا اندر سے. کیا خیال ہے؟ اب بھائی چائے ابل رہی ہے مثال کے طور پر، جو ہے نا چولہے پہ دودھ رکھ کے بھول گئے، آپ واش روم میں بیٹھ گئے تو بھی انسان بیگم کو نہیں کہتا بیگم چولہا بند کر دو، کہہ رہا بھائی وہ ابل، عزت پہلے ہے. ایسا ہوتا ہے نا، وہ ابلنے دو یار اس کو. کچھ لوگ بھول بھی دیتے ہیں، کوئی فرض کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے یہ. تو اگر عزت کی بات آئے گی کہ کس کتاب کو سب سے زیادہ عزت کے ساتھ پڑھا گیا ہے تو باوضو کی پڑھی جاتی ہے کون سی کتاب؟ قرآن. کون سی کتاب ہے جسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر سب سے زیادہ سنا گیا ہے
2019 میں بھی قرآن, 2018 میں بھی قرآن. رمضان میں اتنا پڑھا جاتا ہے, حرم میں دیکھو 5 لاکھ لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا کون سی کتاب ایسی ہے جسے سمجھ کے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا گیا ہے؟ وہ بھی قرآن. کون سی کتاب ایسی جن کو سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی انہوں نے پڑھا ہے؟ وہ بھی قرآن. یعنی جتنی جہتوں سے قرآن کا مقابلہ آپ کرواؤ گے, ہر جہت میں قرآن, ورنہ ایک ہی آدمی ہر مقابلے کا ہیرو نہیں ہوتا. ابے بھائی یہ مسٹر ورلڈ میں ہینڈسم ہونے میں بھی سب سے اچھا ہے, یہ باڈی یعنی بلڈر ہونے میں بھی سب سے اچھا ہے, یہ ویٹ لفٹنگ میں بھی سب سے اچھا ہے, یہ فلم کے ہیرو ہونے کے لحاظ سے بھی سب سے اچھا ہے, اور جناب یہ قوم کی خدمت سب سے زیادہ کس نے کی اس کے لحاظ سے بھی یہ سب سے اچھا ہے. ہر آدمی ہر لحاظ سے تھوڑی ہوتا ہے. بلڈر ہوگا تو شکل سے بیچارہ مار کھا جائے گا. اکثر باڈی بلڈر جو ہے نا وہ سارے ادھر ادھر کے کٹس نکال لیتے ہیں, چہرہ ان کے بیچاروں کا غائب ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, وہ سارے ادھر ادھر کے تو مسل پہ محنت کی, چہرے کے مسل سارے شارٹ, بالکل دیو جیسے ہوتے ہیں عجیب سے. بھائی لڑوا لو ان کو, باقی آدمی کہتا ہے وہ دور ہی بیٹھا رہے بھائی تو ٹھیک ہے نا, اچھا نہیں لگ رہا ہمیں, کہتے ہیں نا لوگ. بس آپ اس لحاظ سے بہت اچھے ہیں, کٹ فٹ دکھا لیے, پیسے مل گئے, اب نکلو یہاں سے. تو ہر لحاظ سے ہر مقابلہ جیت رہا ہو. اچھا کون سی کتاب ایسی ہے جس نے لوگوں کی سب سے زیادہ تربیت کی ہو, کوالٹی کے اعتبار سے بھی کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی؟ شراب ہم نہیں پیتے, کیوں؟ قرآن کی وجہ سے نہیں پیتے. زنا نہیں کرتے, کیوں؟ قرآن کی وجہ سے بھائی. سود نہیں کھاتے, کیوں؟ اپنے ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کراتے, کیوں بھائی؟ جیسے ہی کرائیں گے مولوی صاحب فوراً قرآن کہہ رہے ولا تقل لہما افن, اف مت کرو. تو ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیا تم نے, ہے بھائی. تربیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مؤثر ترین کتاب کون سی ہے دنیا میں؟ کسی کتاب نے اتنی زیادہ کوالٹی کے اعتبار سے ایسی تربیت نہیں کی, اور کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی اتنے زیادہ لوگوں کی تربیت, جتنے لوگوں کی ٹریننگ قرآن نے کی ہے, اتنے لوگوں کی ٹریننگ دنیا میں کسی کتاب نے نہ 2019 میں کی, نہ 2018 میں کی. نہ لیکن اس کتاب کا رائٹر, اگر ان کو معاذ اللہ رائٹر کہا جائے, وہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. بھائی ایسا نہیں ہوتا, وہ پھر رائٹر وہ نہیں ہے, صحیح ہے نا, وہ ہے ہی نہیں, وہ پھر کوئی اور ہے. باقی بلاغت کی بات تو میں کر نہیں رہا, کیونکہ بلاغت سمجھ میں ہر ایک کی نہیں آتی. قرآن کا تو جو دعویٰ کیا نا قرآن نے, وہ دعویٰ قرآن نے یہ کیا ہے کہ اس جیسی بلیغ کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے, اور اس کی ایک آیت جیسی آیت نہیں بنا کے لا سکتے. یہ دعویٰ عام آدمی کے سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ جو وہ اس عربی کو جاننا ضروری ہے اس کے لیے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج تھی. لیکن جب قرآن نے یہ دعویٰ کیا تو عرب نے اس دعوے پر اعتراض نہیں کیا, حالانکہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض کرتے تھے. نبی نے منہ بولے بیٹے کی زوجہ سے نکاح کیا, عرب نے شور مچایا اس پہ, یہ کیا ہو رہا ہے. کسی نے کہا جادوگر ہے, کسی نے کہا شاعر ہے, مگر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم بھی اس جیسا قرآن لا سکتے ہیں, ہم بھی اس جیسی آیتیں لا سکتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا نہیں لا سکتے بھائی. تو یہ والا اعتراض انہوں نے کیا ہی نہیں کہ قرآن نے یہ معاذ اللہ غلط کہا ہے. تو بلاغت کے اعتبار سے بھی اس جیسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے. تو اب جو اصل بات میں کر رہا تھا کہ نام اس کا اس وقت قرآن رکھا گیا جب پڑھنے والا کوئی بھی نہیں تھا, اور رکھا گیا رہا سب سے زیادہ پڑھی جانے والی. بالکل یہی اللہ نے معاملہ نبی کے ساتھ کیا ہے. نبی کا نام محمد رکھا گیا, جبکہ اس سے پہلے کسی کا نام محمد دنیا میں نہیں تھا. اور محمد کا مطلب جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے, ہے بھائی. تو عبد المطلب کے دل میں کس نے ڈالا کہ یہ عرب کی سرزمین میں, ریگستانوں میں, جہاں تاریخ کسی کو یاد رکھتی نہیں ہے, ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ 2019 میں اگر یہ مقابلہ ہو کہ اس 2019 میں سب سے زیادہ تعریف کس کی گئی ہے, تو کس کا نمبر آئے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. 2018 میں سب سے زیادہ سیرت کے جلسے, سب سے زیادہ درود شریف, سب سے زیادہ محبت احترام کے ساتھ نام کس کا لیا گیا ہے؟ تو کیا نام آئے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. صرف درود ہی نہیں, سب سے زیادہ رحمت کی دعا کس کے لیے کی گئی ہے؟ کتنے لوگ نماز میں اللہم صلی علی محمدin کہتے ہیں نا, کیا خیال ہے بھائی؟ ہر نمازی کے اللہم صلی اور صلی علی محمد پیس بی اپون ہم کا ترجمہ نہیں ہے. رحمت عربی میں الگ لفظ ہے, صلاۃ الگ ہے. رحمت تو رحمت اللہ علیہ ہے نا, اللہ کی رحمت. ہو صلاۃ کا
لفظ ایسا ہے کہ اس کا دوسری زبان میں ترجمہ ہی نہیں ہے, تبھی ہم اس کو پیس بی اپون ہم کہہ دیتے ہیں, اور کبھی اردو میں بھی درود کہہ دیتے ہیں, لیکن درود وہ بنتا ہی نہیں ہے. صلاۃ ایک مخصوص قسم کی رحمت ہے جو عام رحمت سے کئی گنا. دیکھو صلاۃ اور رحمت پتہ ہے کیا فرق ہے؟ رحمت کہتے ہیں آپ کو کوئی بیمار شخص نظر آیا, آپ کو ایک دم رحم آئے گا اس کے اوپر, اور آپ اس پر احسان کی کوشش کرو گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تبھی ہم کہتے ہیں فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا, رحمہ اللہ, اللہ ان پر رحم کرے. کیا مطلب؟ اگر ان میں کوئی ٹیکنیکل قسم کا فالٹ رہ گیا تھا, اللہ اس فالٹ کو, ایسا ہی ہے نا, اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہوئی تھی, رحمہ اللہ, اللہ ان کو. لیکن نبی کے لیے نہیں کہہ سکتے محمد رحمہ اللہ, نا 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 نا, کیونکہ رحمت میں اشارہ ہے کہ اس میں فالٹ ہو سکتا ہے. تو نبی کے لیے رحمت کا لفظ نہیں ہے کہ بھئی اب دعا بھی مانگنی ہے رحمت کی, کیونکہ بھئی اگر کسی میں فالٹ نہ بھی ہو تو اللہ کی رحمت تو اس پہ ہونی چاہیے نا. تو اللہ نے کہا ایسا لفظ استعمال ہی نہ کرو جس سے یہ وہم ہو کہ ان میں کوئی فالٹ ہے. اس کے لیے میں تمہیں الگ سے ایک لفظ دیتا ہوں, وہ صلاۃ کا لفظ ہے, وہ استعمال کرنا, اس میں رحمت ہوگی, مگر وہ ایسی رحمت نہیں جس میں اشارہ ہو کہ ان میں کوئی فالٹ ہے. ایسی دعا کسی کے لیے اتنے اس اسٹائل میں کسی کے لیے دعا کائنات میں کسی کے لیے نہیں ہوتی. پولیس کا کیس ہے بھائی, سیدھا سیدھا پولیس کا کیس ہے, سمجھانے کے بعد بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا نا, تو بتاؤ دنیا میں کوئی شخص 2019 میں اگر یہ ورلڈ ریکارڈ کہا گیا, اس 2019 میں سب سے زیادہ دعا کس کے لیے ہوئی ہے, تو نام آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں کون سا شخص ایسا ہے جس کے لیے صرف عام دعا نہیں بلکہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ دعا, صلاۃ والی دعا, وہ کس کے لیے ہوئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں اتنے ووٹ پڑیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کہ وہ بھی کوئی دوسرا اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرے گا. بھائی یہ مقابلہ نہیں جیت سکتے ہم 2018 میں بھی 17 میں بھی. اچھا ایک بات بتاؤ, اگر یہ سوال کیا جائے کہ دنیا میں کون سا شخص ایسا ہے جس کا نام فضاؤں میں سب سے زیادہ بلند کیا گیا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. سب 24 گھنٹے پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے, 24 گھنٹے. پھر جو دنیا میں سب سے زیادہ کس شخصیت کی تعریف میں لکھا گیا ہے؟ سیرت پہ کتابیں, مختلف شخصیات پہ دنیا میں کتابیں لکھی گئی ہیں, نیوٹن پہ بھی ملے گی, ایڈیسن پہ بھی ملے گی آپ کو, اور قائد اعظم پہ بھی ملیں گی, علامہ اقبال پہ بھی ملیں گی, اور فنکاروں پہ بھی مل جاتی ہیں اب تو مارکیٹ میں. لیکن اگر کسی شخصیت پہ آپ کتاب پڑھنا چاہیں تو سب سے زیادہ کتابیں کس پر لکھی گئی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور تعریف میں کچھ لوگوں نے برائی میں لکھی ہے, لیکن وہ بہت لوگ ہیں, بہت تھوڑے لوگ, اور وہ بھی ہٹ دھرم ضدی. اچھا دنیا میں سب سے زیادہ مخالفین, اس کے مخالفین کی طرف سے اگر تعریف ملے گی نا تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جیسے آپ کو ماننے والوں نے لکھا ہے, نہ ماننے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے آپ کی تعریفوں میں, انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے. دنیا میں بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جو نبی کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو نہیں مانتے لیکن ایک اچھا انسان مانتے ہیں. ان کی رائے یہ کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ اس لیے کیا کہ لوگ سیدھے راستے پہ آتے نہیں جب تک اپنے آپ کو نبی نہ ثابت کرنا پڑتا, تو اس لیے سیدھے راستے پہ لانے کے لیے انہوں نے یہ کیا. جو غلط کہتے ہیں, یہ دعویٰ غلط ہے ان کا. تو کمال کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم ہے. بھائی پروٹوکول کیا دیا جا رہا ہے, نام کیا رکھ, تو پتہ چلا کہ بھائی عبد المطلب نے نہیں رکھا, یہ عبد المطلب کے دل میں کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے. ایسا نام رکھو کہ ابھی لوگوں کو یقین نہ آئے, بعد میں نام دیکھ کے یقین آ جائے گا کہ یہ گاڈ گفٹڈ نام ہے اور یہ اللہ کے سچے نبی ہیں, اور یہ اسم با مسمى ہے. لوگ ملتے ہیں نا بھائی, جیسے یہ بھائی ان کا نام کیا, بہادر خان, تو لوگ پوچھتے ہیں یہ اسم با مسمى ہے بھی کہ نہیں ہے؟ بھائی وہ تو ہم نے تو رکھ دیا تھا بچہ جب پیدا ہوا یہ سوچ کے کہ شاید اللہ بہادر بنا دے, لیکن بہادری کے علاوہ اس میں سب کچھ, چوہے کو دیکھ کے ڈرتا ہے. ہوتا ہے نا, ماں باپ تو شریف نام رکھتے ہیں, نکلتا ہے شریف. وہ بھائی وہ شریف رکھ تو دیا تھا لیکن وہ نام کے وہ ہمیں تھوڑی پتا, بدماش رکھ دیتے اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا.
ہم چرسی رکھ دیتے, ہم ہیروئنچی رکھ دیتے, شرابی رکھ دیتے تھے, 2 نمبر رکھ دیتے. نام سب اس لیے اچھا رکھتے ہیں کہ بھائی شاید, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام رکھا گیا وہ اسم با مسمى, جیسا نام بالکل ویسی صفات, وہی ہوا ہے. قرآن کا جو نام رکھا گیا ویسے ہی نکلا, قرآن ویسے ہی نکلا. تو بات کیا چل رہی تھی, یہ موضوع یہاں کہاں سے آ گیا؟ ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 چیزوں پہ جو ہے نا غیر مسلم اکثر جو اللہ کو مانتے ہیں, سارا مسئلہ کہاں کے آتا ہے؟ قرآن کو نہیں مانتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو مان لیں تو پھر تو سارا اختلاف ہی ختم ہو گیا, پھر تو اختلاف ہی ختم ہو گیا نا. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کا قرآن ہونا ثابت کرنے کے لیے اتنے دلائل رکھے ہیں, جن میں ایک دلیل ان کا نام ہی ہے, کہ نام ہی سے اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ جیسا دعویٰ ہے یہ ویسے ہیں, ایک نام ہی ہے. تو بہت آسان رکھا ہے اللہ نے حق کی پہچان کو.